बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का जो दीवान नातिया दीवान है हदायत बख्शिश, बड़े प्यारे प्यारे उम्दा उम्दा कलाम हैं और इश्क़ रसूल को बढ़ाने के लिए एक मुजरब वजीफ़ा भी हैं। आशिकान रसूल इसको पढ़ते हैं, महजूज़ होते हैं और इश्क़ रसूल में इजाफ़े का इसको सबब और बाइस बनाते हैं। इस नातिया दीवान में एक कलाम है जो बिल्कुल इसकी इब्तिदा में है, बड़ा प्यारा कलाम है जिसमें सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का भी बयान है और आपकी सखावत, आपके जूदो करम, आपके लुत्फ़ व करम का भी बयान है। वैसे तो उलमाए किराम ने कई कुतुब लिखी हैं इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के नातिया दीवान की तशरीह में और अपने अपने अंदाज़ में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक एक शेर पर कई सफ़ात तहरीर हो सकते हैं और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के कलाम की ये खुसूसियत है कि इमाम अहले सुन्नत के जो अशार हैं वो कुरान व हदीस की तर्जमानी करते हैं, कुरान की और हदीस की नुसूस की गोया के एक तशरीह, तफसीर और उसका ख़ुलासा होते हैं। इसी तरह इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने अपने अशार में फ़साहत व बलागत के भी कई नुक्तों को बयान किया है और फ़साहत और बलागत की कई सनतों का अपने अशार में इस्तेमाल किया है जो अहले फ़न ही समझ सकते हैं। इमाम अहले सुन्नत का जो पहला कलाम हदायत बख्शिश में तहरीर किया गया, बड़ा प्यारा कलाम है। उसके चंद अशार हम सुनते हैं और कुछ समझने की भी कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम अहले सुन्नत ने इब्तिदान सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूदो करम को बयान किया है और पहले शेर की अगर तशरीह में मुस्लिम शरीफ की इस रिवायत को पेश किया जाए तो बिल्कुल बजा होगा कि हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूदो करम का, आपके आली दरबार का जो एक दस्तूर था उसको बयान करते हुए फरमाते हैं कि मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन क़त्तु फ़क़ाल ला, कि जब भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, किसी ने कुछ मांगा तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साइल को, मांगने वाले को ला ना फरमाया, यानी इनकार ना फरमाया। अरबी ज़बान में इनकार के लिए नहीं और नो के लिए ला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इमाम अहले सुन्नत गोया कि इसी हदीस और इसी से मिलती जुलती दर्जनों रिवायात का तर्जमा और खुलासा करते हुए फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इमाम अहले सुन्नत ने इस शेर में नहीं का लफ्ज़ दो मरतबा इस्तेमाल फरमाया। नहीं जो पहली मरतबा इस्तेमाल किया वो इनकार के माना में है, ना के माना में है, और नहीं सुनता ही नहीं, इस नहीं का ताल्लुक़ सुनता के फ़ेल के साथ है। यानी इमाम अहले सुन्नत ने एक ही मिसरे में दो अल्फाज इस्तेमाल किए जो बज़ाहिर देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनके मानी और इस्तेमाल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। शहे बतहा, बतहा कहते हैं मक्का को, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको देखने की सादत अता फ़रमाए। वो मुबारक मकाम जो उम्मुल कुरा है, सारी आबादियों की, सारी बस्तियों और वादियों की और शहरों की असल है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत अता फ़रमाए। और शहे बतहा, ये शाह की तखफीफ यानी इसका मुखफ़फ़ है, शॉर्ट फॉर्म है। शहे बतहा का माना है मक्के के बादशाह। ए मक्के के बादशाह, आपका जूदो करम, आपका सखावत, उसके क्या कहने कि आपकी बारगाह में सवाल करने वाला आपकी बारगाह से नहीं का लफ्ज़ यानी इनकार का लफ्ज़ नहीं सुनता। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अगले शेर में इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी तशबीह और बड़ी प्यारी तमसील बयान की है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह से जिसको एक कतरा नसीब होता है तो वो एक कतरा इतनी बरकत वाला होता है कि उससे अताओं के धारे बह जाते हैं
اور جس خوش نصیب کو آپ کی بارگاہ سے ایک ذرہ مل گیا، ایک نعمت کا ادنا معمولی ذرہ مل گیا، اگرچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو ملتا ہے وہ ادنا نہیں ہوتا، لیکن کوانٹٹی کے اعتبار سے بظاہر کوئی معمولی چیز بھی ہو، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اس ایک ذرے سے سخاوتوں کے تارے کھلتے ہیں، تارے چمک جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اولیاء کرام نے دنیا کو فیض یاب کیا، اپنے مریدین کو، چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو، اپنے قرب میں رہنے والوں کو بڑی بخششیں اور بڑی عطائیں کی ہیں۔ ان سارے بزرگوں کو بھی فیض سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ملا، خواجہ غریب نواز ہوں، امام اہل سنت ہوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کو حضور نے عطا کیا اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے پھر آگے تقسیم کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ ویسے یہ بڑا پیارا شعر ہے، اگر اس کے الفاظ پر غور کیا جائے۔ ایک بلاغت کی ایک صنعت ہے، یعنی ایک انداز ہوتا ہے کلام کرنے کا جس کو صنعت ترسی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ شاعر ایک شعر تحریر کرتا ہے اور اس شعر کے جو دو مصرے ہوتے ہیں، دونوں مصروں میں استعمال کردہ الفاظ ہم وزن اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی حروف کی ترتیب اور ان کے حروف کی تعداد بالکل یکساں ہوتی ہے۔ اگر اس شعر کو آپ ہدایت بخشش سے پڑھیں تو آپ کو یہ بخوبی نظر آئے گا۔ یہ امام اہل سنت کا کمال ہے کہ نعت بھی ہو رہی ہے اور اردو ادب کا یہ شعر عظیم شاہکار بھی ہے، صنعت ترسی کا استعمال ہوا ہے کہ اس شعر کے دونوں مصروں میں جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں بالترتیب، امام اہل سنت نے جتنے بھی الفاظ بالترتیب استعمال کیے ہیں سب کا وزن ایک ہے۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، پہلے اور دوسرے مصرے کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں۔ اوپر ہے دھارے، نیچے والے مصرے میں ہے تارے، اوپر ہے چلتے، نیچے ہے کھلتے، اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں۔ اوپر عطا کا لفظ ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے مصرے میں سخا کا لفظ ہے، اوپر کے نیچے بھی کے، وہ ہے۔ پہلے والے مصرے میں قطرہ اور دوسرے والے مصرے میں ذرہ، اور پہلے والے مصرے میں تیرا اور دوسرے مصرے میں بھی تیرا ہے، یعنی اس شعر کے دونوں مصروں کو آپ دونوں پلوں میں رکھیں تو بالکل برابر ہوں گے، حروف کی ترتیب کے اعتبار سے اور کلمات کی بناوٹ کے اعتبار سے۔ دوبارہ یہ شعر پڑھتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اگلے مصرے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کا بیان اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یوں فرمایا کہ اے تسنیم کے بادشاہ، اے تسنیم کے مالک۔ تسنیم کیا ہے؟ روایتوں کا خلاصہ ہے کہ یہ ایک جنتی نہر ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی ہے۔ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہر کوثر کے مالک ہیں، اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تسنیم کے بھی مالک ہیں۔ امام علیہ سنت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے شہ تسنیم، یعنی اے اس نہر کے بادشاہ اور مالک، آپ کا فیض اتنا نرالا ہے کہ آپ کی جو برکتیں ہیں وہ بندے کو خود پہنچتی ہیں اور وہ اپنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ یعنی اگر آپ دنیاوی مثال میں دیکھیں، جس کو پیاس لگتی ہے وہ پانی کے پاس جاتا ہے، کنویں کے پاس جاتا ہے یا کسی بھی سبب کو اختیار کرتا ہے۔ جب حاجت پیش آتی ہے تو انسان اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ذرائع اور اسباب کو تلاش کرتا ہے۔ یعنی دنیاوی قانون تو یہ ہے کہ جو پیاسا ہوتا ہے وہ خود پانی کے پاس جاتا ہے، کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ، اے نہر تسنیم کے مالک، آپ کا فیض اتنا نرالا ہے، آپ کی عطائیں ایسی عمدہ ہیں اور آپ کے دربار کا سخاوت اور جود و کرم کا قانون اتنا اعلیٰ اور نرالا ہے، لاجواب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیض ہے وہ پیاسوں کو خود تلاش کرتا ہے، ان کی جستجو کرتا ہے، ان کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بخششوں، عطاؤں اور نعمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے
یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اگلا جو شعر ہے وہ بھی صنعت ترسی کی مثال ہے کہ اس شعر کے دونوں مصروں میں استعمال کردہ کلمات اور الفاظ ہم قافیہ اور ہم وزن ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار جہاں سے نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور یہ صرف خیالی اور فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، صرف یہ جذبات کی روح سے یہ باتیں نہیں کی گئی، بلکہ قرآن و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بندوں کو نعمت عطا کرنے والا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو تقسیم فرمانے والے ہیں۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو عاشقان رسول نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منصب بیان فرمایا اور تحدیث نعمت کے لیے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طرح مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انما جعلت قاسما اقسم بینکم، کہ مجھے قاسم بنا دیا گیا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جو مسلم شریف ہی کی ہے اس کے الفاظ ہیں انما بعثت قاسما اقسم بینکم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت یعنی دنیا میں جلوہ گری کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا، مجھے تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اب کیا تقسیم کرتا ہوں اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ میں بیان نہیں فرمایا۔ شارحین اس حدیث پاک کے تحت علماء بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ الفاظ میں بیان نہ کیے جانے کی ایک وجہ ہے، یعنی عربی کلام میں جب کسی لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے، فصاحت و بلاغت سے شغف رکھنے والے لوگ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب کلام کے دوران جن الفاظ کو، جن تعبیرات کو ذکر کیا جاتا ہے تو کسی بات کو، کسی لفظ کو ذکر کرنے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، اور کسی بات کو حذف کرنے یعنی ذکر نہ کرنے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو علماء کرام نے ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو بتا دیا کہ انما جعلت قاسما اقسم بینکم، انما بعثت قاسما اقسم بینکم، کہ مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا، میں قاسم ہوں اور مجھے قاسم بنایا گیا ہے، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ کیا تقسیم کرتا ہوں اس کو بیان نہیں فرمایا۔ بیان نہ فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کو حضور تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کا احاطہ الفاظ میں ہو نہیں سکتا، الفاظ اللہ تعالیٰ کی عطا کو بیان کرنے سے عاجز ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کو حضور مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو خدا کی عطا اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم کو چونکہ الفاظ کے دائرے میں، الفاظ کے احاطے میں لانا ممکن نہیں ہے، اور لوگوں کو سمجھنا بھی اس میں بڑا دشوار ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے، بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہیں انسان انہی پر بلیو کرتا ہے، انہی پر یقین کرتا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کا تعلق صرف محسوس و مبصر یعنی دیکھی اور محسوس کی جانے والی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو غیر محسوس چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ چیزیں جو دنیا کی ظاہری نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتی وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف میں تقریباً 2 مقامات پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت بارگاہ رسالت میں کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حافظہ عطا فرما دیا۔ اب حافظہ ایسی چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو چھوا نہیں جا سکتا، لیکن دربار رسالت ایسا دربار ہے جہاں سے حافظہ بھی ملتا ہے، نہ نظر آنے والی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ تو چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم کو کما حقہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، الفاظ کے احاطے میں نہیں آ سکتے، لہٰذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا تقسیم کرتا ہوں اس کو ذکر نہیں کیا، بس خلاصہ یہی ہے کہ جو رب دیتا ہے وہ مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں، اور رب سب کچھ دے سکتا ہے تو رب کی عطا سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی سب کچھ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی یہ شان بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ، آپ کا دربار وہ ہے جہاں سے نعمت تقسیم ہوتی ہے کہ صرف فقیر ہی یہاں نہیں پلتے، صرف نادار اور غریب لوگوں کا ہی گزارا نہیں، بلکہ زمانے کے جو اغنیاء ہیں، جو امیر کبیر مالدار افراد ہیں، جو اس دنیا میں بادشاہت کرتے ہیں،
وہ بادشاہ بھی آپ کے دربار پر آ کر آپ کی خیرات پاتے ہیں اور آپ کی نعمتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، آپ کا دربار وہ ہے جہاں پر صرف فقراء نہیں، صرف غریب اور نادار نہیں، بلکہ اغنیاء یعنی مالدار افراد کا بھی گزارا ہے، وہ بھی پلتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، آپ کا جو رستہ ہے، یہاں سے آپ کا گزر ہوا، جو آپ کا مبارک شہر مدینہ پاک ہے، اس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس مبارک رستے پر، آپ کے مبارک رستے پر اصفیاء یعنی جو نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ سر پر چل کر آنے کی جستجو کرتے ہیں۔ یعنی ان کا جی چاہتا ہے کہ یہ اتنا مقدس دربار ہے اور یہ اتنی مقدس راہیں ہیں کہ ہم اپنے پاؤں کے بل نہیں بلکہ اپنے سر کے بل چلیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ امام مالک ایک عرصے تک، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے مدینہ پاک میں گزارا، لیکن جب تک آپ مدینہ میں حیات رہے، آپ نے اپنے پاؤں میں جوتے نہ پہنے اور آپ نے سواری پر سواری نہ کی۔ یعنی آپ کے پاس کئی گھوڑے اور کئی عمدہ سواریاں تھیں، لیکن آپ پیدل چلا کرتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر اور ان مبارک رستوں کی تعظیم میں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی شفا شدید میں اس پوری روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو اصفیاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ سر کے بل آپ کے رستے، آپ کی گلی اور آپ کے کوچوں میں چلتے ہیں، یعنی یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ اب سند ترسی کے اعتبار سے پہلے اس شعر کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں اغنیاء کا لفظ ہے اور دوسرے مصرے میں اصفیاء۔ اغنیاء، اصفیاء، الفاظ کی ترتیب کے اعتبار سے، الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے اور عروض و قوافی کے اوزان کے اعتبار سے یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ اسی طرح اوپر ہے پلتے، نیچے ہے چلتے۔ اوپر ہے ہیں، نیچے بھی ہیں کا لفظ ہے۔ اوپر در کا لفظ ہے اور نیچے والے مصرے میں سر کا لفظ ہے۔ سے، وہ ہے۔ اوپر ہے باڑا، نیچے ہے رستہ۔ اوپر ہے تیرا، نیچے بھی لفظ تیرا ہے۔ یعنی یہ دوسرا شعر ہے جو سند ترسی کے مطابق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو پڑھتے ہیں۔ اغنیاء پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا۔ اغنیاء پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا۔ اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے راستہ تیرا۔ اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے راستہ تیرا۔ اگلے شعر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی علو شان کا بیان کیا ہے۔ علو کا معنی ہوتا ہے بلندی، یہ عربی کا لفظ ہے۔ علو کا معنی ہے بلندی اور شوکت کا مطلب ہوتا ہے شان و عظمت۔ اور خسرو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس شعر میں، خسرو کہتے ہیں بادشاہ کو، اور فارسی کا یہ انداز ہے کہ کسی شخص کے نام یا کسی وصف کے آخر میں اگر الف ندا کا لگا دیا جائے تو وہ یا کے معنی میں ہوتا ہے، پکار کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو خسرو کا معنی ہے بادشاہ، اور خسروا آخر میں اس کے اگر الف آئے جس طرح شعر میں ہے تو خسروا کا معنی ہے اے بادشاہ۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خطاب ہے کہ اے بادشاہ، یہ فرش والے، یہ زمین پر رہنے والے عام لوگ آپ کی شان، آپ کی عظمت کے علو یعنی بلندی کو کیا سمجھیں، لوگ کیا سمجھیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یا رسول اللہ، یہ زمین پر بسنے والی عام مخلوق آپ کی عظمتوں اور بلندیوں کی رفعت کو کیا جانے۔ آپ کی شان یہ ہے، خسروا، اے بادشاہ، اے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بادشاہ، اے رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے شہنشاہ، آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یعنی پھریرا کا معنی ہوتا ہے جھنڈا۔ یعنی یا رسول اللہ، آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پر لہراتے ہیں اور آسمان والے بھی آپ کی توصیف و ثنا کرتے ہیں، جنت میں موجود فرشتے بھی آپ کی توصیف و ثنا کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے چرچے تو عرش پر ہیں، آپ کا جانا تو عرش پر ہوا، آپ کو تو لا مقام رب تبارک و تعالیٰ کا قرب اور دیدار نصیب ہوا۔ آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ عرش پر آپ کے پھریرے یعنی آپ کے جھنڈے، آپ کی عظمتوں کے جھنڈے لہراتے ہیں، تو یہ فرش پر رہنے والے عام لوگ
آپ کی عظمت کو کیا جانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہمارے دل میں مزید راسخ فرمائے، اور جو اسلامی ایک عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں کہنا، معاذ اللہ، جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو محبت میں آ کر یا نفس کے بہکانے کی وجہ سے، شیطان کی بہکانے کی وجہ سے معاذ اللہ خدا کے برابر خدا کا شریک ٹھہرا دیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں کہنا، خدا کے برابر نہیں کہنا، نہ صفات میں نہ اسماء میں، کسی بات میں بھی رب کا شریک نہیں ٹھہرانا، برابر نہیں ٹھہرانا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہنا، معاذ اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتوں سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے. رب تبارک و تعالیٰ تمام انسانی اور مخلوق کے جو تعلقات اور نسبتیں ہیں ان سے پاک ہے. وہ معبود برحق ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں کہنا، خدا کے برابر نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں جو جو عظمتیں رکھی ہیں وہ سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ماننی ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی کل خدائی میں سب سے افضل والا ہے. آپ کی عظمت اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ انبیاء آپ کے پلے اور آپ کے برابر نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے بھی امام ہیں، نبی الانبیاء ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے جو فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود ہے، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. تو امام اہل سنت نے اس رسالے میں تحقیق فرمائی اور تقریباً 100 کے قریب احادیث کے ذریعے اور کئی آیات اور تفاسیر کے ذریعے امام اہل سنت نے یہ عقیدہ، یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق حتیٰ کہ نبیوں اور رسولوں سے بھی افضل والا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، بس خدا نہیں کہنا، خدا کے برابر نہیں کہنا، باقی ساری شانیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہیں جو قرآن مجید کی آیات میں اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں موجود ہیں، اور جو صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کی ہیں، اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ائمہ کرام نے جو شان عظمتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہیں ان سب کو ثابت کرنا ہے. امام علیہ سنت فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جس طرح ابتداءً میں نے چند روایات آپ کے سامنے بیان کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی مخلوق میں سب کچھ تقسیم کرنے والے ہیں. علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ نبیوں کو جو نبوت ملی، رسولوں کو جو رسالت ملی، بلکہ مخلوق کو جو وجود ملا ہے یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے تقسیم ہوتی ہے. حضور ہیں تو سب کچھ ہے، حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یعنی زمین کو دیکھیں، زمین میں کئی مخلوقات بستی ہیں، اسی طرح آسمانوں میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں. اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آسمان کو دیکھیں یا زمین کو دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو نعمتیں کھا رہی ہے یہ نعمتیں تقسیم کرنے والے آپ ہیں. گویا کہ یہ کائنات آپ کا نعمتوں کا ایک محل ہے. یا رسول اللہ آپ آسمان والوں کو بھی نعمتیں دے رہے ہیں، زمین والوں کو بھی دے رہے ہیں. آسمان بھی دسترخوان ہے، زمین بھی دسترخوان ہے. مخلوق زمانہ جو ہے یہ مہمان ہے. بڑی پیاری تشبیہ دی کہ یہ سارا زمانہ، یعنی جو مخلوق ہے، خواہ زمین پہ بسنے والی ہو، آسمان پہ رہنے والی ہو، یہ سارا زمانہ، یہ ساری مخلوق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان ہے. اور زمین اور آسمان میں جو نعمتیں بٹ رہی ہیں، لوگ نعمتوں سے حصہ پا رہے ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمتوں کا نورانی دسترخوان ہے. اور اس دعوت کے اور اس مخلوق کی میزبانی کے لیے جو میزبان ہیں، جو صاحب خانہ ہیں، یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ آپ ہیں. بڑا پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، صاحب
خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اور اگلے شعر میں تو امام اہل سنت نے کمال کر دیا، یعنی ایک شعر میں جو 2 مصرے ہیں، ان 2 مصروں کی اگر آپ تقسیم کریں تو اس شعر کے پہلے مصرے کے جو 2 جز ہیں، پہلا جز جو ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ دعویٰ ہے، اور اس پہلے مصرے ہی کا جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا جز ہے، وہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ پھر یہ پہلا مصرع یعنی دعویٰ اور دلیل مل کر ایک دعویٰ بنتے ہیں، اور دوسرا مصرع جو ہے وہ اس پہلے دعوے کی دلیل بنتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو آپ کو مالک کہوں گا، یہ دعویٰ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کو مالک کیوں کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کو مالک کہوں گا، وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ آپ مالک عز و جل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ تو اب یہ دعویٰ اور دلیل مل کر پھر ایک دعویٰ بنے گا کہ یا رسول اللہ آپ مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مالک مطلق ہے، ہر شے کا حقیقی مالک ہے، اور نبیوں کو اور مخلوق کو بھی جو ملا وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا اور اذن سے ملا، اور مخلوق بھی جو تقسیم کرتی ہے، سرکار علیہ السلام بھی جو نعمتیں تقسیم کرتے ہیں، یہ معاذ اللہ خود سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے سے کرتے ہیں، اللہ کے اذن اور اجازت سے کرتے ہیں۔ تو حقیقتاً دینے والا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا مظہر یہ انبیاء، اولیاء اور صحابہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے مصرے میں ایک دعویٰ اور دلیل ہے کہ میں آپ کو مالک کہوں گا، وجہ یہ ہے کہ آپ مالک عز و جل کے حبیب ہیں۔ اب یہ دونوں جو جز ہیں یہ مل کر ایک دعویٰ بنے گا کہ یا رسول اللہ چونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں لہٰذا میں آپ کو مالک کہوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مالک کے حبیب ہونے کی وجہ سے حضور بھی مجازن مالک ہو جائیں۔ دوسرے مصرے میں اس دعوے کا جواب دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اور جو محبت کرتا ہے ان میں پھر میرا تیرا کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اس شعر میں سرکار علیہ السلام کے لیے اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ استعمال کیا مالک کا۔ اب بعض ذہنوں میں یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ مالک تو اللہ عز و جل ہے، سورہ فاتحہ میں بھی جو رب تبارک و تعالیٰ کی شان بیان ہوئی کہ مالک یوم الدین، تو سرکار علیہ السلام مالک کیسے ہیں؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں وہ ذاتی ہیں، قدیم ہیں، غیر مخلوق ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، اپنے نیک بندوں کو جو عظمتیں عطا کی ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ حادث ہیں، لمیٹڈ ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ کسی کی بھی کوئی صفت مخلوق میں جو بھی ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، بڑے سے بڑی عظیم ہستی ہو، مخلوق میں جس کے پاس جو صفت ہے وہ رب کا دیا ہوا کمال ہے، کسی کا بھی ذاتی وصف اور ذاتی خوبی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، حقیقتاً ذاتی طور پر ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، اور سرکار علیہ السلام جو مالک ہیں یہ رب کی عطا سے ہیں، عطائی طور پر مالک ہیں، رب تبارک و تعالی کی مہربانی سے مالک ہیں۔ اور اس کا بیان تو کئی احادیث میں بھی موجود ہے، قرآن مجید کی بھی ایک آیت مبارکہ میں اس طرح کا مفہوم موجود ہے کہ اے ملک کے مالک، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے اور جس سے چاہے اپنا ملک لے لے۔ سلطنت دینا، مالک بنانا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور بالخصوص سرکار علیہ السلام کے لیے جو مالک کا لفظ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا اس پر کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے جو تشریح آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ ذاتی طور پر ہے، حقیقی طور پر ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور حضور جو مالک ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، عطائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے مالک ہیں۔ اور کئی روایتوں میں موجود ہے سرکار علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی آپ کی ملکیت میں دے دی، جنت کی زمین ہو یا دنیا کی زمین ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ملکیت کر دی۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جان لو، آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے جا بجا ان عظمتوں کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، سرخ اور سفید خزانے کی چابیاں، اور مختلف قسم کی نعمتوں کا سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سرکار علیہ السلام کے لیے مالک کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کی اگر کوئی دلیل مانگے کہ حدیث پاک سے دکھایا جائے
صحابہ کرام نے یہ عمل کیا یا یہ لفظ استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ ویسے اصول یہ ہے کہ جس کام سے اللہ اور رسول نے منع نہ کیا ہو، جس کی ممانت اور مذمت نہ قرآن میں آئی ہو، نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کی ہو، وہ جائز ہے، اور جس کام سے اللہ رسول نے منع کر دیا وہ ناجائز ہے۔ تو ورنہ اگر ایک ایک کام کے لیے حدیث کا مطالبہ کیا جائے اور حدیث میں اس کی مثال کو تلاش کروانے کا اور حدیث دکھانے کا مطالبہ کیا جائے تو سینکڑوں کام ایسے ہیں جو ہم شب و روز کرتے ہیں اور جائز سمجھ کر کرتے ہیں اور اچھی نیتیں شامل کر کے ان کو عبادت کے طور پر، نیکی کے طور پر کرتے ہیں، لیکن بظاہر حدیثوں میں یا صحابہ کرام کی سیرت میں ان کا بیان نہیں ملتا، لیکن وہ شرعی اصول اور قوانین سے نہیں ٹکراتے، اور شریعت نے جو قاعدے بیان کیے ہیں کسی کام کے جائز ہونے کے، کسی کام کے کار ثواب ہونے کے، ان اصولوں کے مطابق پورے اترتے ہیں۔ لہٰذا بظاہر صحابہ کرام کی سیرت میں وہ معاملہ موجود نہ بھی ہو، لیکن شرعی قوانین کی روح سے وہ جائز ہوتا ہے، اور اچھی نیت کی جائے تو مباح کار ثواب بن جاتا ہے، مستحب بن جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ تو حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے جس کو شرح معانی الاثار میں بھی روایت کیا گیا۔ امام علیہ سنت نے بھی اپنے فتاوی میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت عائشہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک مرتبہ اپنے عزیز و اقارب کی کچھ فریاد لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اشعار کی صورت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا مدعا، اپنی عرضی پیش کی۔ اس عرضی میں، اس قصیدے میں ایک شعر تھا جس کو مسند امام احمد میں بھی بیان کیا گیا، شرح معانی الاثار میں بھی بیان کیا گیا۔ حضرت عائشہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اور بارگاہ رسالت کیا ہے؟ وہ بارگاہ جن کے سینہ اتھر پر یہ آیت نازل ہوئی، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ انہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے صحابی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، حضرت عائشہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا مالک الناس و دیان العرب، اے لوگوں کے مالک اور اے عرب کے سزا و جزا دینے والے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نوازا، اپنی عطاؤں سے ان کو مشرف فرمایا، لیکن یہ مالک کا لفظ کہنے سے منع نہ فرمایا۔ اور پھر محدثین نے بھی اس کو بیان کیا۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں آپ کے صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک الناس، اے لوگوں کے مالک کہہ کر مخاطب ہو رہے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت تو ہیں ہی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور امت کے ائمہ اور مجددین اور مجتہدین کے عقائد کی ترجمانی کرنے والے۔ تو امام علیہ سنت نے بھی پھر حضرت عائشہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جذبات کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ یعنی دیکھیں 14 صدیاں گزر گئیں، وہ عرب کی سرزمین تھی اور امام علیہ سنت ہند کی سرزمین پر تھے۔ اتنا دور کا ڈسٹینس ہے، زمینی فاصلہ بھی دیکھ لیا جائے، زمانے کو بھی دیکھ لیا جائے، وہ عربی النسل لوگ تھے اور عربی زبان تھی، اور امام علیہ سنت ہند میں رہتے تھے، اردو زبان میں اپنے کلام لکھا کرتے تھے۔ زبان، زمانے اور زمین اور مزاج کے فرق کے باوجود وہی تعبیرات، وہی الفاظ جو صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استعمال کیے، انہی کی نظیر اور انہی کی جھلک اور انہی کی روشنیاں امام علیہ سنت کے اشعار میں ملتی ہیں۔ میرے خیال سے اس شعر کی کافی وضاحت ہو گئی۔ اس شعر کو پڑھتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے۔ فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی